बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अल-फजर यूट्यूब चैनल। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियोस जो हमारी हैं उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मज़ीद जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हमने एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम पाकिस्तान के वो नामवर उलमाए कराम, वो मजहबी स्कॉलर्स जो जिनको रब ताला ने बड़ी खुदादाद सलाहियतें दी थी, जो उन्होंने अपने दौर में प्रेडिक्शंस की या जो उनकी जो तालीमात हैं जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएंगी, उन पर प्रोग्राम्स किए जाएँ। जो उनकी प्रेडिक्शंस थी, जो वो नज़र रखते थे मुल्की सियासत पर, इंटरनेशनल सियासत पर, जो वो अपने बयानात में, अपने खुतबात में बयान फरमा गए, उन पर जो है वो प्रोग्राम्स किए जाएँ और उनकी जो पेशन गोइयाँ थी, उनकी जो प्रेडिक्शंस थी, वो अब हमें जब इम्प्लीमेंट होती हुई नज़र आती हैं, उन पर जो है वो मरहलावार प्रोग्राम्स किए जाएँ। हमारे साथ मौलाना अब्दुल शकूर हक़ानी साहब मौजूद हैं और आज हम जो अपनी पहली नशिस्त हमने रखी है वो डॉक्टर इसरार साहब की एक ऐसी वीडियो जिसमें वो ये बयान फरमा रहे हैं, ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आइंदा आने वाला जो वक्त है वो पाकिस्तान को चाइना के साथ चलना है। यानी वो जो कई साल पहले जो है, तकरीबन 90s की ये वीडियो है जिसमें वो ये बयान कर रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना के जो मुआहदे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो ख़ित्ते की सूरत हाल के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है और आइंदा आने वाला वक्त जो है वो सुपर पावर तब्दील होकर चाइना होगा और चाइना ही वो मुल्क होगा जो अमेरिका को भी नज़र दिखा सकता है। यानी तमाम ख़ित्ते के जो चौधरी बनते हैं, जो चैम्पियन बनते हैं, जिसमें भारत भी है, इसराइल भी है, चाइना सबको नज़रें दिखा सकता है। मैं चाहता हूँ कि पहले आप वो ऑडियो क्लिप सुने डॉक्टर इसरार साहब का, उसके बाद हम मौलाना अब्दुल शकूर हक़ानी साहब की इस क्लिप पर जो है वो राय लेंगे। आप वो पहले ऑडियो क्लिप सुनिए। चीन के साथ मुआहिदा सबसे अहम है, इसलिए कि एक ही एटमी ताकत है जो इस वक्त अमेरिका और यहूदियों के तसल्लुत से बाहर है। बाकी भारत के साथ जो पींगें बढ़ रही हैं, भारत ने जिस तरह उनका सारा माशी निजाम जू का तू कबूल कर लिया है, जिस तरह उसने मल्टीनेशनल जो कॉरपोरेशन है उनके लिए अपनी मार्केट खोल दी है, अब वो तो उनके लिए कोई अजनबी मुल्क नहीं रहा, उसकी वो गैर जानिबदारी खत्म हुई। मेरे इस्लाम को अब किस्सा माजी समझो, लिहाजा उसका नतीजा वही है, हंस के वो बोली कि फिर मुझको भी राजी समझो। तो अमेरिका अब हिंदुस्तान से, भारत से तो राजी है। अब तो एक ही है जो खटक रहा है, एटमी ताकत जो मुबैना तौर पर और जो कि मुसल्लम तौर पर एटमी ताकत है, जो अभी बाहर है। एक दस्तमुर्द से तेरी हाली बचा हुआ था, कुछ पता नहीं कब उसको भी चरका लग जाए। एक हादसा उस पर गुजर चुका है, लेकिन यह कि अभी वो कायम है, वो चीन है। नाज़रीन, आपने ऑडियो सुनी, डॉक्टर इसरार साहब ने जो बयान फरमाया। अब चाहते हैं हम अल्लामा अब्दुल शकूर हक़ानी साहब से यही सवाल करें। अल्लामा साहब, पाकिस्तान में वैसे तो बड़े जय्यद उलमाए कराम गुज़रे हैं, मजहबी स्कॉलर गुज़रे हैं, लेकिन डॉक्टर इसरार साहब की जो तालीमात हैं, जो उनके बयानात हैं, जो उन्होंने खुतबात दिए, वो रहती दुनिया तक उनकी तालीमात याद रखी जाएंगी। उनमें भी रब ताला ने वो खुदादाद सलाहियत रखी थी कि वो प्रेडिक्ट कर सकें सियासी मामलात भी, दीनी मामलात भी, फिर जो इंटरनेशनल सियासत है उसको भी। इसी हवाले से जो ये इनका बयान था कि भाई चाइना और पाकिस्तान को मुआहदे करने चाहिए, और ये कमोबेश 1994-5 की वीडियो है, तो हमने बड़ा लेट इस पर सोचा। और पहले तो आप ये बताइएगा कि ये प्रेडिक्शन किस हद तक दुरुस्त साबित हो रही है। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ज़ैन भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही कि बाज़ लोगों को अल्लाह ताला ने वो सलाहियतें अता की होती हैं कि वो 25-30 साल या 50 साल आगे की सोचते हैं। बिल्कुल ठीक है। उसमें हमारे यहाँ कई ऐसे लोग हैं। अगर हम क़याम पाकिस्तान पे देखें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उन्होंने जो राय दी थी वो 100% पूरी हो रही थी। बिल्कुल ठीक। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान बंद तो जाएगा लेकिन 25 साल के बाद 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। आप देख लें, 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया, हुआ। फिर उन्होंने ये कहा था कि तुम पाकिस्तान बनाना चाह रहे हो, बनाओ, लेकिन बजाय बांग्लादेश के आप पंजाब बड़ा करें, दिल्ली तक ले लें। अगर हम दिल्ली तक पंजाब ले लेते उस वक्त, तो आज हमें ये आबी वसाइल जो है इसका सामना ना करना पड़ता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन होता ये है कि जो मुखलिस लोग होते हैं ना, उनको लोग पसंद नहीं करते। अफसोसनाक ही है। तो डॉक्टर इसरार साहब मरहूम ने, उनकी बड़ी गहरी नज़र थी और दरस कुरान में बड़ी महारत थी उनको, अल्लाह ने खूब उसे दरस कुरान का काम लिया है।
انہوں نے بالکل صحیح کہا تھا کہ امریکہ جو ہے یہ تو دشمن کے یعنی دوست کے روپ میں بھی دشمن ہے. ایک جملہ مشہور ہے کہ امریکہ سے دشمنی بھی اچھی نہیں، دوستی بھی اچھی نہیں. دشمنی والا شاید بچ جائے لیکن دوستی والا نہیں بچتا. بالکل ٹھیک. یہ پیٹھ میں چورا گھونپنے والا ہے. بالکل صحیح. یہ اس کا مزاج ہے. یہ ہر ایک کو استعمال کرتا ہے، اس کی پیٹھ میں چورا گھونپتا ہے. اور جو نظر آ رہا تھا وہ بالکل صحیح تھا کہ مستقبل جو آ رہا ہے اس میں سپر پاور چین ہے، اور اسی لیے ہمیں چین کے ساتھ معاہدے کرنے چاہیے، چین کے ساتھ تجارت کرنی چاہیے. چین کے ساتھ دوستی کر کے اس خطے میں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے دین کو بھی بچانا ہے. کیونکہ امریکہ کا جو روزگار ہے اس کی جو بیس ہے وہ اسلحہ بیچنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو جنگیں ہیں، لڑائیاں ہیں، یہ فرقہ واریت کی لڑائی ہو گئی، ملکوں کی لڑائیاں ہو گئیں، اگر آپ صحیح معنوں میں اس کی تحقیق کریں تو پیچھے آپ کو امریکہ ملے گا. صحیح ہے. اس لیے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ لڑائیاں ہوں اور میرا اسلحہ بکے. ظاہر ہے وہ لڑائی ہوگی کسی جگہ پر تو ہی اس کا سودا بکے گا نا. بالکل بالکل. اسی طرح وہ ہمیں بھی کچھ اسلحہ بیچتا ہے، انڈیا کو بھی کچھ بیچ دیتا ہے، ادھر سے روس انڈیا کو بیچ دیتا ہے. تو صرف اسلحہ بیچنے کے لیے وہ سارا ان ملکوں میں افراتفری پھیلاتے ہیں. اور پچھلے یوں سمجھ لیں کہ تقریباً کوئی پچھلے 7-8 سالوں میں یا اس سے بھی تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو اس پر عمل درآمد تو خیر شروع ہو چکا تھا. چین کے ہم بہت قریب ہو گئے تھے. اس کا ایک عملی نمونہ سی پیک ہے. تو امریکہ کو یہ برداشت نہیں تھا کہ پاکستان کی چین کے ساتھ دوستی گہری ہو اور پاکستان معاشی طور پر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، اس کی معیشت مضبوط ہو. وہ نہیں چاہتا تھا. وہ چاہتا تھا میرا یہ مرہون منت رہے. ظاہر ہے پھر قرض نہیں لینا پڑے گا، ظاہر ہے جان چھوٹ جائے گی. تو اس لیے اس کو یہ پسند نہیں تھا اور اس نے ان لوگوں کی حکومت کو ختم کروایا جو لوگ چین کے حق میں تھے اور چین کے ساتھ مل کر پاکستان کو ایشیا کا ٹائیگر بنا رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن امریکہ نے پھر اپنے ٹاؤٹ آگے بڑھائے، ان کو آگے لایا، آگے لا کر پاکستان کا نقصان کیا ہے. اور ہمیں اطلاعات یہ بھی ہیں کہ چین بھی اندر سے ہم سے اب ناراض ہے کیونکہ اس کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے سی پیک پر. بالکل ٹھیک. اور وہ ہم نے کلوز کر دی ہوئی ہے. بہت سلو کر دی ہے کہ سی پیک چل ہی نہیں رہا ہے قسم کا. اگر سی پیک چل جاتا اس کا بھی فائدہ تھا چین کا، ہمارا بھی فائدہ تھا. ہمیں بہت زیادہ یہاں سے ریونیو اکٹھا ہونا تھا، ٹیکسز اکٹھے ہونے تھے، محصول اکٹھا ہونا تھا، بہت زیادہ. اچھا ایک علامہ صاحب، چونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، میں جب یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی جب یہ ویڈیو دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا. میں نے کہا مولانا صاحب سے ضرور پوچھوں گا کہ یہ جو صلاحیت ہے یہ رب تعالیٰ نے اپنے مخصوص لوگوں میں ڈالی ہے. ظاہر ہے 20-25 سال پہلے پریڈکٹ کر لینا، اور آج وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. جو انہوں نے کہا کہ چین ہی وہ ملک ہے جو سپر پاور کو کی آنکھ میں کھٹکھٹائے گا، یعنی کہ وہ تنگ ہوگا. اور آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کو جو سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ چائنا سے ہے. تو یہ رب تعالیٰ نے کن لوگوں کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے؟ دیکھیے اس میں تو یہ اللہ کی اپنی تقسیم ہے، اللہ کی اپنی پسند ہے. اللہ جس کو چاہے پسند کرے، اس کو وہ دماغ عطا فرما دے کہ وہ بہت پہلے کے سوچ لیتا ہے. اور میں برملا کہوں گا ہمارے سیاستدانوں میں سب سے زیادہ زیرک اور سمجھدار سیاستدان مولانا فضل الرحمان ہیں، جو حالات کو بہت پہلے پرکھ لیتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. اور اسی لیے باقی لوگ بعد میں اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں، مولانا پہلے پہنچ چکے ہوتے ہیں. اور یہ ہمارے اپنے سیاستدانوں نے بھی اقرار کیا ہے. اس میں شیخ رشید صاحب کا بھی اقرار نامہ قسم کا ہے کہ مولانا فضل الرحمان بہت پہلے سوچ لیتے ہیں. ہم تو بادل کو دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے، وہ بہت پہلے سوچ چکے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. خدا داد صلاحیت ہوتی ہے، اللہ جس کو تقسیم کرے، جس کو دے. تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے علم کو باہر لائیں، عوام کو دیں. اور عوام کو چاہیے، مقتدر حلقوں کو چاہیے کہ ان کی رائے کو پرکھیں، بورڈ بٹھائیں کہ واقعی جو رائے دے رہے ہیں اس میں کچھ صداقت ہے یا نہیں. اگر نظر آیا کہ واقعی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں اور ایسا ہو سکتا ہے تو پھر اس پہ عمل کرنا چاہیے. یہ کتنا افسوسناک ہے مولانا صاحب کہ ڈاکٹر، اگر ہم صرف یہ والی پریڈکشن دیکھیں، کیونکہ ہم مزید جو ڈاکٹر اسرار صاحب کی پریڈکشن ہیں اس پر بھی پروگرام کریں گے، مرحلہ وار ان کی جو بھی پیشن گوئیاں تھیں اس پر بات چیت کریں گے. لیکن یہ کتنا افسوسناک ہے کہ ایک ایسا اہل علم، ایک ایسا مذہبی اسکالر، ایک اتنی بڑی روحانی شخصیت، وہ آپ کو 20-25 سال کی پریڈکشن دے رہے ہیں اور وہ درست بھی آج ثابت ہو رہی ہے. لیکن اس وقت ہماری حکومتوں نے، مقتدر حلقوں نے، کسی ذی شعور ہمارے سیاستدانوں نے یہ نہیں سمجھا کہ اس شخص کو کابینہ میں لایا جائے، اس کو پارلیمنٹ میں لایا جائے، یا جو ان کی تجویز ہے یا یہ جو پریڈکشن کر رہے ہیں اس پر جو ہے وہ کوئی حکمت عملی بنائی جائے.
ایسے لوگوں کو ہم نے ضائع کیا. یہی وجہ ہے کہ ہم امریکہ کی غلامی میں رہے اور چین کے ساتھ ہم نے کاروبار نہیں کیا, اور آج جو ہے جو ہمارے پہ اتنا قرض چڑھ گیا, ہمارے جو کئی ہزار لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے, جو ہمارے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ ہم جنگ کرتے رہے, اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کی بات نہیں مانی. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیے ہمارے جو لوگ ہیں خاص طور پہ پاکستان کے جو میں کہوں گا حکمران طبقہ ہے, وہ یہاں کے ٹیلنٹڈ لوگوں کی قدر نہیں کرتا. بالکل نہیں کرتا. اگر ایمانداری کے ساتھ پاکستانی قوم کے ٹیلنٹ کو استعمال کیا جائے تو میں کہتا ہوں دنیا کی سپر پاور پاکستان ہو. اللہ نے اتنا ٹیلنٹ پاکستانیوں میں رکھا ہے, بالکل ٹھیک ہے, ہر چیز یہ بنا سکتے ہیں, ہر چیز میں بہت اعلیٰ دماغ ہے ان کے, لیکن ان کو استعمال نہیں کیا جاتا. الٹا ان کو بیکار کر دیا جاتا ہے اور ان کو اتنا زج کیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان چھوڑنے میں مجبور ہو جاتے ہیں. کہ یار آپ دیکھیں, میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اسلام آباد کا ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے, اس نے ٹیکسی سولر پہ چلا دی ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور اسے کہا کہ حکومت تھوڑا سا میرے ساتھ تعاون کرے تو پورے اسلام آباد کی ٹیکسیوں کا میں سولر پہ کر دوں, جب اس کا خرچہ ہی نہیں آنا, عوام کو بھی تو فائدہ ہوگا نا. بالکل ٹھیک. جہاں آپ 400 روپے کرایہ لگا کے جا رہے ہو, آپ وہاں 100 روپے میں چلے جاؤ گے. لیکن نہیں, ایسے لوگوں کو آگے نہیں. کیوں؟ پیچھے ساری یہ مونوپلیز ہوتی ہیں, یہ ان کے اپنے گروپس ہوتے ہیں, ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. ان مفادات کے چکر میں یہ پاکستانی عوام کے ٹیلنٹ کو ضائع کرتے ہیں. یہ بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر اسحاق صاحب بہت اچھے دماغ کے انسان تھے, بڑی دور اندیش انسان تھے, انہوں نے بہت اچھا کہا. تو ظاہر ہے پھر ہمیں چاہیے تھا نا کہ ہم ان سے سبق لیتے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک اور بات ہے مولانا صاحب, کیا یہ جو پریڈکشنز ہوتی ہیں یا جو اہل علم ڈاکٹر اسرار صاحب کے جیسے وہ قداور شخصیت ہے, اس لیول کے لوگ جو پریڈکشن کرتے ہیں, کیا اس کا حوالہ کوئی قرآن و سنت سے بھی ملتا ہے یا اس لیے صرف ان کی اپنی صلاحیت ہوتی ہے جو وہ پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں آئندہ آنے والے 20-25 سال؟ دیکھیے قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں بھی بعض پیشن گوئیاں بھی ہیں. اچھا, یہ کچھ ہوگا, خاص طور پہ احادیث میں بہت زیادہ ہیں. پھر وہ ساری وہ پڑھی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہ پیشن گوئی بھی ہے, یہ پیشن گوئی بھی ہے. پھر وہ اس کو سوچتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دماغ میں ایک حل نکال دیتا ہے کہ یہ پیشن گوئی یوں پوری ہوگی, یہ پیشن گوئی یوں پوری ہوگی. تو وہ جب ایک بندہ ایک فیلڈ میں چلتا ہے نا تو دماغ ادھر لڑاتا ہے, تو اس کو پھر وہ چیزیں سمجھ آتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی حدیث پاک میں ہے, اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو, وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کے دماغ کو دل کو روشن کر دیتا ہے. ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن ان کو بہت دور تک نظر آ رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ایسی بہت ساری مثالیں بھی ہیں ہمارے اپنے پاکستان میں. لاہور میں مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تھے, درویش انسان تھے, لیکن اللہ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ کوئی چیز سامنے لا کے رکھ دیں, وہ دیکھ کے بتا دیتے یہ حرام کیا کہ حلال کیا. سبحان اللہ, بالکل ٹھیک ہے. ایسے کئی واقعات یہ رب تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت, اللہ کی دی ہوئی صلاحیت ہے. بالکل ایسے ہی. اور یہ ان کا دعویٰ نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں بھی ہم بتاتے ہیں اللہ نے ہمیں یہ فن دیا ہے. فن دیا, بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ اوکاڑا سے ایک ماسٹر صاحب آئے تھے امتحان لینے کے لیے, تو انہوں نے کچھ کنو جو ہے وہ خریدے تھے, کچھ باغ سے توڑ لیے تھے. اپنے ذہن میں نشانی رکھ لی تھی کہ یہ باغ والے ہیں اور یہ خریدے ہوئے ہیں, اور مکس کر کے شاپر میں لے آئے. یہاں شرح والا گیٹ آئے تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھے, تو حضرت یوں دیکھا, سمجھ گئے بھی یہ امتحان لینے آیا ہے. تو آپ نے بڑے آرام سے چھانٹی کا فرمایا یہ تو تم نے خریدے ہیں اور یہ چوری کے ہیں. یہ خداداد صلاحیت ہے. لیکن اصل بات یہ مولانا صاحب کہ یہ جن لوگوں کو رب تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے, ہم نے ان سے کوئی فائدہ نہیں لیا. اسی وجہ سے آج ہم اس نہج پر ہیں کہ ہم قرضے لے کر اپنا ملک چلا رہے ہیں, ہم امریکہ کی غلامی میں مصروف ہیں. مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, مولانا عبدالشکور حقانی صاحب تھے. یہ جو پریڈکشن ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کی, اس پر آج ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جو چائنا والی ہم نے آپ کو بتائی ساری. مزید ایسی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ ریکارڈ کریں گے اور آپ کی خدمت میں حاضر کریں گے. آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, ویڈیوز کو لائک کریں, شیئر کریں, اپنے رائے دیں ہمیں کمنٹس میں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک زین علی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.